नवाज शरीफ वजीर आजम के ओहदे के अहल नहीं। मुझे सोचना पड़ेगा बैसिस कश्मीरी कि मैं किस मुल्क के साथ अपनी किस्मत को जोड़ूं। चोर को बचाने के लिए ये इससे बड़ी गद्दारी क्या हो सकती है? मेरी बात को आउट ऑफ कंटेक्स्ट कोट किया जा रहा है। जी, अभी पनामा लीक का हंगामा ख़त्म नहीं हुआ था और उसके साथ ही वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की रुखसती कहते तो ये हैं कि ताहयात सियासत से नहीं हुई थी कि एक और हंगामा वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के बयान ने कर दिया। बड़े कसीर अशात अखबार के सफ़े अव्वल पर आई ख़बर मेरे सामने है और उसकी आज कुछ वजाहती प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। मज़ीद सवाल उठ गए, लेकिन मेरे साथ मुश्ताक मिन्हास इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हमारा बड़ा साथ रहा है, तहरीकों के साथी रहे हैं। कोशिश कर रहा हूँ कि साबिका सदर और प्राइम मिनिस्टर बैरिस्टर सुल्तान महमूद को भी रहमत दी जाए, सरदार अतीक साहब को भी दी जाए। लेकिन ये सब हंगामा किस लिए खड़ा हुआ, ज़रा एक झलक देखिए कि जो कुछ कहा था वाकई सियाक़ व सबाक़ से हटकर कहा था हमारे वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा साहब ने। देखिए, कल उसने कहा कि मैं अल्लामा इकबाल का पाकिस्तान बना रहा हूँ। ये जो उन पर इल्ज़ाम है यही है पाकिस्तान, इसका कायद आज़म का ख्वाब और पाकिस्तान का इसका अल्लामा इकबाल का ख्वाब। मुझे सोचना पड़ेगा बैसिस कश्मीरी कि मैं किस मुल्क के साथ अपनी किस्मत को जोड़, अगर यही है इसका अल्लामा इकबाल का और इसका कायद आज़म का पाकिस्तान। मेरी बात को आउट ऑफ कंटेक्स्ट कोट किया जा रहा है। मैं पाकिस्तान के सियासतदानों से भी अपील करना चाहता हूँ, आज़ाद कश्मीर के और कश्मीर के पाकिस्तान के रिश्ते बड़े नाजुक हैं। ये बहुत एक कच्चा धागा है ये, जिसको हमने पक्का किया अल्लाह के फजल से, हमने किया, हमारी जमात ने पक्का किया मुस्लिम लीग नून बनाकर आज़ाद कश्मीर के अंदर, जिसके रगो रेशे में मेरे, जिसमें पाकिस्तान रचा बसा है, मेरी हुबल बतरी पाकिस्तान से उस पर शक किया जाए। जी हाँ, मैंने कहा था ना कि राजा साहब ने हंगामा क्या खड़ा कर दिया। उनके तर्जुमान मुश्ताक मिन्हास मौजूद है, साथ ही हमारे साथ बैरिस्टर सुल्तान इब्राहिम भी होंगे तहरीक इंसाफ के साथ। लेकिन आप एक मीडिया के आदमी हैं मुश्ताक मिन्हास, और मैंने कहा ना कि एक बड़े अखबार के सफ़े अव्वल पर जब इस तरह खबर छपे, और वैसे तो खैर उन्होंने GIT रिपोर्ट भी पहले डिस्क्लोज़ कर दी थी, उसके बाद उन्होंने तरदीद करी, माफ़ी मांगी। मैंने नहीं देखा कि इस खबर की भी उन्होंने कोई तरदीद की या की, लेकिन बहरहाल इस खबर ने दहला के रख दिया पूरे मुल्क को, फिर हिंदुस्तान को मौका मिल गया। मुश्ताक मिन्हास, आज जो आपके प्राइम मिनिस्टर ने कुछ वजाहतें पेश की, उसमें भी गैर मशरूत तौर पर कुछ लगा कि उन्होंने वापस नहीं लिया, बल्कि ये कहा कि सियाक़ व सबाक़ से हटकर उनकी ये खबर दी गई है। तो मुश्ताक मिन्हास, आप कहें तो फिर मैं बैरिस्टर सुल्तान को भी और दीगर लोगों से बात करूं। जी मुजाहिद भाई, बहुत शुक्रिया आपका। और मैं ये समझता हूँ कि ये चाय की प्याली में तूफ़ान खड़ा किया जा रहा है, और मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और GB के जो हमारे मुस्लिम लीग नून के वज़ीर आला हैं जनाब हाफ़िज़ हफ़ीज़ुर रहमान साहब, वो भी तशरीफ़ फरमा थे। तो बड़ी एक लंबा एक पस मंज़र था, वो 1.5 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसका एक क्लिप और उसका एक हिस्सा उठाकर यहाँ पर एक तूफ़ान खड़ा करने की कोशिश की और एक कंट्रोवर्सी पैदा करने की कोशिश की। मेरा नहीं ख्याल है कि उसमें कुछ चीज़ थी। बात इतनी हो रही थी कि हमारे PM जनाब राजा फारूक हैदर खान उस जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला उसके ऊपर अपने पार्टी के हेड के साथ इज़हार यकजहती के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, और वहाँ पर जब ये तज़किरा आया, और 3-4 मरतबा आया मुजाहिद भाई, और उसमें उन्होंने कहा कि हम और हमारी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की एक तसलसल का नाम है, और 2010 में उसको वहाँ पर कायम कर दिया गया आज़ाद कश्मीर में, PMLN के तवस्सुत से आज़ाद कश्मीर में। तो पाकिस्तान की एक खालिक जमात है, उसका एक सूबाई सरबराह है, सदर है जमात का राजा फारूक हैदर खान, जिसकी हुब्बल वतनी पर कोई शक नहीं हो सकता। उसके बाद वो प्राइम मिनिस्टर है, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, 2/3 मेजॉरिटी से वो अभी हाल ही में 1 साल पहले प्राइम मिनिस्टर बना है। तो उन्होंने कहा कि हम तो कायदे आज़म और अल्लामा इकबाल के पाकिस्तान के साथ जुड़ने के लिए, उसके साथ इल्हाक के लिए गुज़श्ता 70 सालों से
آزاد جموں کشمیر میں اور مقبوضہ جموں کشمیر میں قربانیاں دیتے چلے آ رہے ہیں کشمیری. لیکن یہ جو ایک طوفان بدتمیزی عمران خان کی طرف سے ایک نیا پاکستان کے ایک نئے آئیڈیا کے ساتھ آ رہا ہے, میں اس کو نہیں مانتا. چلیے میں مان بھی لوں کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اب سوچیں گے کس ملک سے علاقہ ہے, لیکن انہوں نے بہرحال سپریم کورٹ کے فیصلے کے بارے میں کہا, یہ تو کہا نا کہ یہ کون سا فیئر ٹرائل ہے اور کہ اپیل کا حق بھی نہیں. یعنی آزاد کشمیر کے صدر کو پاکستان کی سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو سوالیہ نشان تو نہیں بنانا چاہیے تھا نا. اگر آزاد کشمیر کے سپریم کورٹ کا کوئی فیصلہ آتا اس پر اگر ہمارے راجہ صاحب کچھ کہتے ہیں نا, مشتاق, انہوں نے تو خود اپنے کو پاکستانی سیاست میں یہ بات یہ ہے کہ آرٹیکل 10A میں ایک فیئر ٹرائل کا, مجاہد بھائی ایک سیاسی کارکن تو ہیں, اور سیاسی کارکن جب آپ اس کے لیڈر کو اس طریقے سے جائیں گے تو سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر ایک فیئر کمنٹ جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے. وزیر اعظم آزاد کشمیر کا یہ بیان کہ فیئر ٹرائل, تو یہ ایک سیاسی کارکن کی آواز ہے, اور میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ کمنٹ کرنا چاہیے. ہم بطور صحافی بھی کمنٹ کرتے آئے ہیں اور بطور سیاسی کارکن بھی کمنٹ کرتے آئے ہیں کہ اگر ایک فیئر ٹرائل کا موقع دیے بغیر, جو آئین کے آرٹیکل 10A کے تحت کسی بھی شہری کے پاکستان کو حاصل ہے, آپ اس کو جب یہاں سے بھیج دیں گے اس سے مزید جو ہے وہ کنٹروورسی جنم لیں گی, ابہام پیدا ہوگا, پیچیدگیاں پیدا ہوں گی, اور سیاست میں یہ کوئی اچھی روایت نہیں ہے کسی بھی سیاستدان کے لیے. تو کیا راجہ فاروق حیدر جو کہ ایک سچا کشمیری ہے, ایک سچا پاکستانی ہے, کیا وہ ایک کمنٹ نہیں کر سکتا اس فیئر ٹرائل کے اوپر اپنے لیڈر کے حق میں؟ یہ ایسی کون سی بات ہے؟ اوکے مشتاق آپ یہاں تک ہے جی. بیرسٹر آپ نے سنا دونوں وضاحتیں ہمارے دوست سلطان ہمارے مشتاق مناس نے کی. پہلی بات انہوں نے یہ کی کہ, اور دوسری بات بھی آپ نے سنی کہ ہم کمنٹس کر سکتے ہیں. بیرسٹر جی جیسے کہ بات یہ ہے کہ فاروق حیدر صاحب نے ایک فرد ہونے کی حیثیت سے نہیں یہ بات کی, انہوں نے آزادی کے بیس کیمپ کے وزیر اعظم ہونے کی حیثیت سے یہ کہا ہے کہ اگر یہ پاکستان ہے تو ہم کوئی بھی اپنا جو فیوچر ہے وہ نفی کر سکتے ہیں, دوسرے لفظوں میں انڈیا یا پاکستان. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت انہوں نے غلط بات کی ہے, اور اس سے تحریک آزادی کشمیر کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے. جبکہ اس وقت جو مقبوضہ کشمیر میں تحریک ہے وہ بنیادی طور پہ علاقے پاکستان اور UN ریزولوشن کی امپلیمنٹیشن کی تحریک ہے, اور اس طرح آزاد کشمیر کا فرد ہونے سے پاکستان کی سپریم کورٹ کے خلاف بات کرنا اور کہنا کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ پہلے سے طے شدہ تھا اور یہ فیصلہ غلط ہے اور یہ پسند ناپسند کی بنیاد پر دیا گیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ فاروق حیدر صاحب نے وہ 3 دن لگاتار پریس کانفرنس کر رہے, میرا ان سے یہ بطور کشمیری یہ مشورہ ہے کہ وہ اب نہ تردید سے, نہ وضاحت سے اور نہ ہی معافی نامے سے بچ سکتے ہیں. ان کو جلد از جلد مستعفی ہو جانا چاہیے, کیونکہ انہوں نے نواز شریف صاحب ایک طویل عرصہ سے تقسیم کشمیر کی پالیسی پر گمزن ہے, اور مودی سے ان کی دوستی بھی بنیاد یہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کچھ سپریم کورٹ میں ہوا, پھر JIT کی رپورٹ آئی, پھر عوام میں ہوا, یہ ان کو صرف ان کی کرپشن کی سزا نہیں ملی بلکہ کشمیریوں کے خون سے قطاری, آزاد کشمیر میں عوامی مینڈیٹ چرانے اور غلط ٹائم پر گلگت بلتستان کو پاکستان کا صوبہ بنانے کی جو انہوں نے پہ چھیڑی, یہ سزا مل رہی ہے. اور فاروق حیدر کو اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ اگر نواز شریف پہلے استعفیٰ دے دیتے تو شاید اتنی تضلیل سے بچ جاتے, تو انہیں بھی چاہیے کہ فوری طور پر استعفیٰ دے دیں. جی مشتاق مناس, انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب بھی یہ سب فیس نہیں کرتے, راجہ صاحب کو بھی یہ کرنا چاہیے کہ پہلے مستعفی ہو جائیں. مشتاق جی مجاہد بھائی, میں بڑے ادب احترام کے ساتھ بیرسٹر سلطان ہمارے سابق وزیر اعظم ہیں اور PTI آزاد کشمیر کے صدر ہیں, لیکن ان کو یہ حقیقت نہیں بولنی چاہیے کہ آزاد کشمیر کے لوگوں نے ابھی 1 سال پہلے 21 جولائی کو 2016 کو اتنے بھاری مینڈیٹ سے کشمیر کے لوگوں نے اتنے بھاری, جو آزاد کشمیر کی پارلیمانی تاریخ میں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی. آپ یہ دیکھیں کہ بیرسٹر سلطان محمود میرے بھائی جو کہ بڑے ہی نپے تلے, بڑے ہی اچھے سیاستدان ہیں, ان کو بھی اپنی شکست جو ہے ان کو آبائی حلقے سے ہوئی. تو
امیدوار کو اور جس کی جماعت کو، میاں نواز شریف کی جماعت کو، راجہ فاروق حیدر خان کی جماعت کو، پاکستان مسلم لیگ نون کو، آزاد کشمیر کی عوام نے 2/3 اکثریت سے اسمبلی میں بھیجا ہے۔ 2/3 سے تو نواز شریف کو بھی بھیجا تھا کہ یہ کتنی لیکن مشتاق وہ تو 2/3 سے تو نواز شریف کو ہی بھیجا تھا، لیکن آپ اس کو کہے کہ آپ استعفیٰ دے کر گھر چلا جائے، استعفیٰ دے کر گھر، لوگوں نے ان کو اپنے مینڈیٹ سے باہر بھیجا ہوا ہے، یہ 5 سال انتظار کریں، ہمارے لیے قابل احترام ہے، شائستگی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ لوگوں نے 5 سال کے لیے انہیں ریسٹ کے لیے بھیجا ہے۔ راجہ فاروق حیدر خان، ان کی کابینہ، ان کی پارٹی اور میاں نواز شریف کی جماعت کو آزاد کشمیر کے لوگوں نے وہاں خدمت کے لیے بھیجا ہے، تو ہم نہ کسی کے کہنے میں آ کے عوام کا یہ جو وزارت عظمیٰ ہے راجہ فاروق حیدر کے پاس، یہ عوام کی امانت ہے اور عوام نے اسے دلائی ہے، کسی کے مطالبے پر، چاہے وہ عمران خان ہو، بیرسٹر سلطان ہو، پیپلز پارٹی ہو، کوئی بھی ہو، مودی ہو، ہم ان کے کہنے پر ہم یہاں سے استعفیٰ دینے والے نہیں ہیں۔ انشاءاللہ آزاد کشمیر میں ہم ڈیلیور کریں گے، لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، ہم نے کرپشن ختم کیا اور یہ سارے جو ہے نا ان کے جتنے تانے بانے ملتے تھے یہ ایک بیڈ گورننس کے، وہ ہم نے ختم کیے ہیں، تو ہم کیوں استعفے دیں جی؟ استعفیٰ تو ان کو لوگوں نے 5 سال کے لیے بھیجا ہوا ہے، یہ 5 سال آزاد کشمیر میں دیکھیں، اپنا ہوم ورک مکمل کریں، اب ان کے پیغام کو مسترد کر دیا آزاد کشمیر کے لوگوں نے، انشاءاللہ عوام کا فیصلہ، کورٹ کا فیصلہ، سب فیصلہ ہمیں منظور ہے، لیکن ہم کسی کے مطالبے کے اوپر نہ راجہ فاروق حیدر خان اتنے دبنے والے ہیں کہ ان کے مطالبوں پر ہم استعفیٰ دے کر گھر چلے جائیں، یہ کام نہیں ہوتا۔ بیرسٹر آپ نے سنا ویسے چودھری یاسین اپوزیشن نے بھی ہمیں جوائن کیا، لیکن جی بیرسٹر آپ نے سنا انہوں نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا جناب ہم بھاری اکثریت سے کامیاب ہوئے ہیں، کیوں استعفیٰ دیں؟ بہرحال سوال اپنی جگہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب بھی بھاری اکثریت سے کامیاب ہوئے تھے، انہیں تو بہرحال سپریم کورٹ نے ایک 62-63% جس سبب بھی نکالا ہو، بہرحال لیکن پھر بھی ہمارے مشتاق مناز کی بات میں وزن تو ہے۔ بیرسٹر مجاز بھائی، بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ کم از کم صحیح کہا ہے کہ آزاد کشمیر کی پارلیمانی تاریخ میں جتنی اس دفعہ دھاندلی ہوئی، کشمیر کونسل سے 4 ارب روپیہ، اور اس کا بھی حساب ہوگا وہ نیکسٹ انشاءاللہ تعالی، یہ نواز شریف کے بعد اس کا بھی جو کشمیر کونسل سے 4 ارب کا وہ کیا گیا، اور یہ سارا ریکارڈ پہ ہے، اتنی بڑی دھاندلی نہیں ہوئی، اور یہ دھاندلی اس لیے ہوئی تھی کہ نواز شریف صاحب جو مودی کے ساتھ دوستی میں جو بات آگے بڑھانا چاہتے تھے، تقسیم کشمیر پر گامزن ہونا چاہتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ آزاد کشمیر میں ایک ایسی اسمبلی آئے جس میں وہ تقسیم کشمیر پر مور لگا سکے، لیکن ہم نے اپنی محدود وسائل میں بھی انٹرنیشنل فورم پر یہ بات اٹھائی ہوئی ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم کسی صورت نواز شریف کی وہ کوشش، اور میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف کو یہ جو سزا ملی 18 گریڈ کے افسروں کے سامنے سارا خاندان ٹبر پیش ہوا، یہ اس لیے ملی کہ وہ کشمیریوں کے خون سے غداری اور آزاد کشمیر کے عوام کا مینڈیٹ چرایا تھا انہوں نے، اس لیے کہ وہ تقسیم کشمیر کو آگے بڑھا سکے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ مودی کلبھوشن کے ایک جو بھارتی شہری تھا اس کے لیے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس گیا، لیکن انہوں نے جندال سے مل کے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس سے اسٹے اپنا دلوا دیا، تو کیا اب یہ پریسیڈنٹ نہیں بن گیا؟ کیا نواز شریف کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں نہیں جانا چاہیے تھا کہ مقبوضہ کشمیر میں کتنے لوگ شہید ہو چکے ہیں، کتنی ہماری ماؤں بہنوں کی عصمت دری ہو رہی ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ ہمارے ممالک کو چھوڑیں، یہ انڈین میڈیا اگر آپ دیکھیں تو ہندوستان ٹائمز نے پہلے یہ کہا تھا کہ شاید اب نواز شریف جا رہا ہے اور ہمیں کشمیر سے بھی ہاتھ دھونے پڑے، پھر فاروق حیدر کے بیان کے بعد سارا جو انڈین میڈیا ہے وہ ایکٹیو ہو گیا۔ ٹھیک ہے بیرسٹر صاحب، ایک منٹ مجھے ویسے مشتاق ان کا جواب تو جانا، لیکن ایک اور اپنے لیڈر دی اپوزیشن کا بھی ذرا کوئک ہم چودھری یاسین کا سنیں۔ چودھری صاحب، یہ جو بہرحال آج راجہ صاحب ہمارے پرائم منسٹر آئے آزاد کشمیر کے آپ کے، انہوں نے وضاحت کی، انہوں نے کہا سیاق و سباق سے ہٹ کر کیا ہے، ہم کس طرح پاکستان کے خلاف جاتے تھے۔ چودھری یاسین صاحب جب وضاحت کر دی تو پھر کیوں آپ ان کا استعفیٰ مانگ رہے ہیں؟ چودھری یاسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پریلوی صاحب تھینک یو فار ٹیکنگ می آن۔ میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ راجہ فاروق حیدر صاحب کی جو اسٹیٹمنٹ تھی، جو پریس کانفرنس تھی پرسوں، اس میں بڑا واضح انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمیں کوئی آپشن سوچنا ہوگا کس کے ساتھ ہم علاج کریں گے، جو غداری کے فکرے میں آتا ہے۔ کشمیریوں نے پاکستان کے ساتھ علاقہ جو فیصلہ کیا تھا ہمارے فوجدار نے،
وہ مملکت خداداد پاکستان کے ساتھ تھا, کسی فرد کے ساتھ نہیں تھا, اور دیٹ ول ریمین, وہ قیامت تک جو ہے وہ کمٹمنٹ قائم رہے گی. آر لائلٹی از ود اسٹیٹ آف پاکستان, اور ہم اسٹیٹ آف پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ لائلٹی قیامت تک رہے گی, ہمارے آخری سانسوں تک رہے گی. فاروق حیدر نے میں سمجھتا ہوں کہ اپنے حلف کی بھی جو ہے وہ خلاف ورزی کیا. جب ہم حلف اٹھاتے ہیں تو اس میں بھی ہمیں جو ہے ہم پاکستان, اس لیے پاکستان کو ہم اپنی منظر سمجھتے ہیں. ہمارے بزرگوں نے جو ہے وہ اپنی خواہشات کے جو ہے یہ فیصلہ کیا تھا. فاروق حیدر نے میں سمجھتا ہوں غداری کی ہے, اور فاروق حیدر کو چاہیے کہ فی الفور وہ ریزائن کریں, اور ادروائز ان کے خلاف جو ہے وہ غداری کا مقدمہ قائم ہونا چاہیے. جو ابھی مشتاق ناز گڈ فرینڈ آف مائنڈ, انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی ہمیں لوگوں نے مینڈیٹ دے کے بھیجا ہے. یہ کسی بھی وجہ سے کوئی لوگوں کا مینڈیٹ نہیں تھا. میں سمجھتا ہوں ان کے اپنے ممبران اسمبلی نے بجٹ اجلاس میں یہ کہا کہ آج اگر الیکشن ہوتا ہے, حکومت کے حکمران پارٹی کے اپنے ممبران اسمبلی آن دا ریکارڈ کہ اگر آج الیکشن ایک سال ہو گیا ہے ہماری حکومت کو بنے, دیر از نو سچ تھنگ ایز گڈ گورننس. انہوں نے کہا کہ اگر آج الیکشن ہوتا ہے تو فاروق حیدر کو مخاطب کر کے کہا کہ وزیر اعظم صاحب ہم ایک سیٹ نہیں لے سکیں گے. یہاں تک آئے تو مجھے ایک بریک کی دینا پڑا. مشتاق مناز, دو طرف سے گولہ باری ہو رہی ہے. میں سوچا تھا کہ بریک سے پہلے آپ کا پوائنٹ آف ویو لے لوں, لیکن ذرا بریک کے بعد فیل سے بیرسٹر سلطان کا اور چودھری صاحب کا دونوں کی باتوں کا جواب دیں. اور ہمارے ساتھ ہیں بیرسٹر چودھری صاحب. ذرا مشتاق مناز بہرحال اخبار نویس بھی رہے ہیں نا, اس لیے تمام محاذوں پر جاتے ہیں کس طرح لڑا جائے. ہمارے ساتھ ہی ملتے ہیں بریک کے بعد. کیمپ ڈینٹل کریم کا خاص فارمولا سینسیٹیو. تجربہ بھی, سوچ بچار بھی, جہاں لازم ہو وہاں تکرار بھی. اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث ڈی این اے میں. پیش ہوتی ہیں بڑی خبریں اور ان کے اندر کی خبر. ہوتی ہے گہری سوچ بچار, ہوتا ہے پھر گہرا تجزیہ. یوں بنتا ہے ایک پروگرام ڈیبیٹ نیوز اینالیسس ڈی این اے. ہم عوام ہیں یا رعایا, ہمارے حقوق کی پامالی آخر کب تک؟ ارب پتی حکمران اور فاقہ کا شواب, کیا غربت ناقابل حل مسئلہ ہے؟ سیاست بینک اکاؤنٹس کی غلام کیوں؟ عوامی سیاست کے زمانے کیا ہوئے؟ سیاست برائے عوام یا برائے دولت؟ ہماری زندگی سے جڑے سوالوں کے جواب دیکھیے پروگرام سچویشن روم میں. دیکھیے پروگرام سچویشن روم جمعے سے اتوار شام 7:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر. آوازوں کے شور میں مقاصد گم ہو جاتے ہیں. تکرار کی تلخی میں بات بنتی نہیں, بگڑتی ہے. لیکن ہم تلخی سے نہیں, مکالمے سے بات بڑھائیں گے. ہم ہر اہم خبر کی تہ تک پہنچیں گے, لیکن ثبوت کی روشنی. ہم ہر بات کریں گے, لیکن حقائق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ. نسیم زہرا ایٹ 8 میں دیکھیے پروگرام نسیم زہرا ایٹ 8 جمعے سے اتوار رات 8:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر. لکھتے رہے جنوں کی حکایات خوں چکا. قلم اور اسکرین تک کا طویل تجربہ کیا. ایک بھرپور صحافتی تاریخ کے ساتھ پروگرام مجاہد لائیو. دیکھیے پروگرام مجاہد لائیو پیر سے جمعرات شام 7:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر. مجاہد ویلوی ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. جیسے میں نے کہا کہ ابھی میاں نواز شریف کی رخصتی کو, یعنی وزیر اعظم پاکستان کو
کی گرد بیٹھی نہیں تھی کہ آزاد کشمیر میں ہمارے راجہ صاحب آئے اور انہوں نے جو بیان پرسوں دیا اس پر ایک پورا ہنگامہ ہے، اور اب ان سے بھی استعفے کا مطالبہ ہو رہا ہے. جہاں ہم ان کے ترجمان بڑے عمل سینئر جرنلسٹ ہیں مشتاق مناز موجود ہیں، وہاں لیڈر دی اپوزیشن چودھری یاسین اور بیرسٹر سلطان بیٹھے ہیں، تحریک انصاف کے سابقہ صدر بھی رہے ہیں، تحریک انصاف کے اس وقت صدر ہیں. مشتاق، کم از کم ایک بات تو ہوئی ہے نا کہ آپ کے پرائم منسٹر کے بیان نے دو پارٹیوں کو کم از کم ایک پوائنٹ پر ضرور متحد کر دیا، یعنی پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کو. یہ تو خدمت بڑی وہ کر دی ہے نا آپ کے بیان میں مشتاق مناز. نہیں دیکھیں، سیاست میں تو مجاہد بھائی یہ اپوزیشن کا اکٹھا ہونا اور یہ ذرا اکٹھے ہی ہیں، یہ پہلے بھی اکٹھے تھے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہ مسلم لیگ نون کی جب سے حکومت بنی ہے اس کے بعد سے اس کی اپوزیشن بڑی کمزور سی اپوزیشن ہے، اور ان کے ممبران کی تعداد بڑی کم ہے. اور ہمارے بڑے اچھے دوست چودھری یاسین صاحب جو ہیں یہ اپوزیشن کے سربراہ ہیں، قائد حزب اختلاف ہیں، ہم ان کا احترام کرتے ہیں، اور جو احترام ہم بیرسٹر سلطان محمود کا بھی کرتے ہیں، اور یہ ہمارے اثاثہ ہیں یہ لوگ. لیکن ہم یہ اجازت نہیں دے سکتے پاکستان میں کسی عمران خان کو یا کسی شیخ رشید احمد خان صاحب کو، یہ دونوں صاحبان. آج بھی آپ دیکھیں کہ رات کے جلسے میں جب کل وضاحت بھی آ گئی تھی، عمران خان صاحب اور جناب شیخ رشید احمد خان، ان کا ظرف دیکھیں کہ اتنے بڑے پوسٹر اپنے آپ کو یہ بتانا کہ ہم نئے پاکستان کے بہت بڑے معمار ہیں، اتنی چھوٹی چھوٹی کمینی ذلیل اس طرح کی باتیں جو ہے نا ان کو زیب لی، وہ بھی وزیر اعظم آزاد کشمیر کے خلاف. اور آج ظرف ہمارا بھی دیکھیں کہ آج پریس کانفرنس کی ہمارے پرائم منسٹر نے، اس نے کہا کہ میں آرٹیکل 63 میں اگر عمران خان اور جہانگیر خان ترین جو ہے اگر وہ اس کو بھی نائل کیا جائے تو میں اس کے بھی ساتھ نہیں ہوں. میں نہیں چاہتا کہ وہ اس طریقے سے سیاستدانوں کو نائل قرار دیا جائے. لیکن ان کو بھی یہ سمجھنا چاہیے آزاد کشمیر ایک حساس خطہ ہے، اور وہاں کے مینڈیٹ سے ادارہ ان کی باتیں اپوزیشن کے دوست تو یہ کہتے رہتے ہیں. جب ہماری جماعت بھی اپوزیشن میں تھی تو ان کی جماعتیں حکومتوں میں تھی تو وہاں پر یہ باتیں ہوتی رہتی تھی. لیکن چونکہ مینڈیٹ عوامی ہونا چاہیے، اور جس طریقے سے نے کہا کہ 4 کروڑ اور یہ اور 4 ارب روپیہ، اب 4 ارب روپے کی کیا حیثیت ہے؟ آزاد کشمیر کا بچہ آپ یہ دیکھیں کہ نواز شریف آزاد کشمیر کے الیکشن میں نہیں گئے، نہ مریم نواز صاحبہ گئی. ان کے عمران خان ہر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں 2 جلسے کر کے گئے ہیں، لیکن ان کو آزاد کشمیر بھر میں پی ٹی آئی کی کوئی سیٹ نہیں ملی. اور ہمارے جناب بنتائی سینئر جو ہے وہ سابق وزیر اعظم اور سینئر سیاستدان اپنا بیرسٹر سلطان محمود خان بھی شکست کھا گئے. تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ تھوڑا ہمارے ساتھیوں کو تدبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے. آزاد کشمیر کے ساتھ وابستگی کشمیریوں کی پاکستان سے بھی پہلے ہے. 14 اگست کو پاکستان بنا اور 19 جولائی کو علاقے پاکستان کی قرارداد منظور ہوئی. تو اس لیے ہماری ابل وطنی پر معاف کیجیے گا شک نہ کیا جائے. اور یہ جو دوست ہیں یہاں پر یہ گفتگو کر رہے ہیں، یہ ساری سیاست بازی ہو رہی ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی پاکستان کے قائدین کا، پاکستان کے اداروں کا احترام کریں. اسی طرح ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے قائدین جو ہیں وہ آزاد کشمیر کے لوگوں کا، وہاں کی منتخب نمائندوں کا اور وہاں کے وزیر اعظم کا عزت سے نام لیں. ٹھیک ہے مشتاق جی. بہرحال اپنے بیرسٹر خان صاحب نے کل کچھ زیادہ اپنی زبان، کیونکہ بہرحال بڑا مجمع تھا، کافی لوگ موجود تھے، سب کو لپیٹ میں لے لیا. کل بیرسٹر بہرحال الیکٹڈ پرائم منسٹر کہتے ہیں پاکستانی سیاسی قیادت کو احترام تو کرنا چاہیے نا بیرسٹر؟ جیسا کہ پاکستانی سیاسی قیادت کا احترام کرتی ہے اور عمران خان تو بہت زیادہ کرتے ہیں، لیکن اگر ایک آدمی کہے کہ اور وزیر اعظم کے طور پر، آزادی کے بیس کیمپ کے وزیر اعظم کے طور پر کہے کہ میں انڈیا کے ساتھ بھی ہلاک کر سکتا ہوں، تو آج جو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں اس پر ہمارے قائد عمران خان نے کچھ بھی نہیں کہا. آپ اس وقت پورے آزاد کشمیر میں دیکھیں، بلکہ دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی کشمیری ہیں، ایون مقبوضہ کشمیر سے جو کشمیری ہیں وہ کیا سوچ رہے ہوں گے کہ وہ 8 لاکھ بھارتی فوج سے برسر پیکار ہیں اور وہ اپنی جانوں کی قربانی دے رہے ہیں. ہماری مائیں اور بہنیں عصمت دری ہو رہی ہیں ان کی. اور یہاں پہ جو آزادی کا بیس کیمپ کا وزیر اعظم ہے وہ کہتا ہے انڈیا کے ساتھ بھی ہلاک کر سکتا ہوں. تو ان حالات میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ریئیکشن ہوتا ہے، اور وہ جو اسپونٹینیس ریئیکشن ہوتا ہے وہ اسی طرح کا ہوتا ہے. لیکن ہمارا جو ریئیکشن ہے، ہم کل انشاءاللہ پی ٹی آئی
वो अपना मुजफ्फराबाद में मुजाहरा भी कर रही है। हम इस पे जो कानूनी चाराजोई है उस पर भी हम देख रहे हैं और इस पे जो दीगर मामलात है। और ये कहा गया कि जी पाकिस्तान के अदारों का एहतराम करना चाहिए। तो भाई सुप्रीम कोर्ट भी तो पाकिस्तान का अदारा है ना। राय साहब ने कौन सा सुप्रीम कोर्ट का एहतराम किया? उन्होंने कहा कि ये तो सारा फिक्स था। और ये कहना मेरा है ना तो अदालत से बनता है और हो सकता है पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट आज खुद भी नोटिस ले या लेना चाहिए, क्योंकि इससे पहले भी हमारे एक कायम मकाम वज़ीर आज़म थे इसहाक जफर और इसहाक से वो भी राजा फारूक हैदर को हरवा कर इलेक्शन में आए हुए थे। उनके खिलाफ भी तौहीन अदालत का इसी तरह पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया था। और ये फिर एक मौका है कि जिस तरह उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ तौहीन अमेज़ बात की, इंडिया के साथ इंडायरेक्ट इलाक़ की बात की और कश्मीरी जो इस वक्त कुर्बानियां दे रहे हैं उसके खिलाफ बात की। इसका मेरा ख्याल यही है जो मैंने पहले कहा है, अब कोई माफीनामा कोई वजाहत उनको बचा नहीं सकती। जैसे हम कहते थे कि नवाज शरीफ का नविश्ता दीवार जाना, मैं ये कह सकता हूँ कि फारूक हैदर साहब का भी अब नविश्ता दीवार आ जाना। ओके, चले मुश्ताक जरा चौधरी साहब से भी सुन ले। चौधरी साहब, कल मैंने कुछ थोड़ा सा खान साहब हमारे ज़्यादा इश्तियाल में आ गए और लोगों को भी अपनी लपेट में ले लिया। ठीक है, इस्तीफ़ा मांगना हक होता है, आपकी पार्टी ने भी कहा है कि मुस्ताफ़ी हो जाएं और दूसरे बहरहाल बाहर आवाम के मैंडेट लेके आएँ। अगर लोग चाहते हैं जैसे नवाज शरीफ आप अपना नया प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट कर रही हैं, ये भी हो सकता है कि इनकी पार्टी कहे कि नहीं साहब राजा साहब आपने गलती करी, ये करें, लेकिन किसी को कह देना कि जनाब इख्तियार छोड़ दो, मुस्ताफ़ी हो जाओ। चौधरी यासीन साहब, ये कोई जमहूरी अमल तो नहीं? आपकी पार्टी का पूरा एक पस मंज़र है जमहूरियत के लिए। चौधरी साहब जी, मैं ये समझता हूँ जी कि राजा फारूक हैदर साहब जो है वो उन्होंने शाह से ज्यादा शाह का वफादार बनने की कोशिश की है। मियां नवाज शरीफ का जो केस है वो तो एक खुली किताब की तरह केस है और उन पे जो इल्जामात है वो उन्होंने पहले कहा कि मैं कोर्ट का फैसला मानूंगा। JIT जब बनी तो JIT के बंदे पर उन्होंने मिठाइयां तकसीम की। फारूक हैदर साहब खुद इनकी और मुश्ताक साहब भी आपके पास बैठे हैं, ये खुद एक दूसरे के मुंह में मिठाइयां डाल रहे थे। तो उसकी JIT की जो इन्वेस्टिगेशन है उस पर ये फैसला आया है। मैं ये समझता हूँ कि इन्हें इखलाकी जुर्म का मुजाहिरा करना चाहिए और फैसले को मानना चाहिए। फारूक हैदर साहब जरा जज्बाती से आदमी है, वो हमेशा जज्बात में आकर उल्टी सीधी बातें कह जाते हैं। ये जो इन्होंने बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में की है, दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस वाज लाइव, पीपल सॉ एंड हर्ड दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव। उसमें आप उसको यू टर्न जो ले रहे हैं, मैं समझता हूँ वो गलत है। पाकिस्तान हमारी मंजिल है और पाकिस्तान के मामले में मैं ये समझता हूँ कि किसी को ये जरूरत नहीं होनी चाहिए कि वो कहे जी कि हम तो फिर यहाँ आज आप इंडिया के चैनल देख रहे हैं कि वो किस तरीके से इस चीज को उठा रहे हैं कि जैसे आजाद कश्मीर के वजीर आजम ने जो है कह दिया जी कि हमें वो तो इस तरह कहते हैं कि आजाद कश्मीर के वजीर आजम ने कहा है कि अपने किसी और मुल्क के साथ जो है वो भारत का नाम लिए बगैर ये कहा है कि किसी और मुल्क के साथ इलाका जो है वो खड़ेगा। और दूसरा मुल्क तो देखे ना, ये यूनाइटेड नेशन की जो रेजोल्यूशन है उनमें तो यही ऑप्शन है, एक्सेशन विद पाकिस्तान और एक्सेशन विद इंडिया। फिर इसलिए नहीं रायशुमारी करा रहा कि उसको पता है कि अक्सरियत जो है वो पाकिस्तान के हक में वोट देगी, इसीलिए उनका जो प्राइम मिनिस्टर ठीक ठीक। मैं ये समझता हूँ कि ये एक सेकंड, मैं ये समझता हूँ कि इसका मतलब सिर्फ इसका और मतलब तो हो ही नहीं सकता ना आपका सेशन अफगानिस्तान के साथ हो सकता है ना ईरान के ना। ठीक है चौधरी साहब, आपकी आवाज में प्रॉब्लम आ रही है। सॉरी चौधरी साहब, कुछ आवाज में भी प्रॉब्लम आ रही है। और मुश्ताक मिनाज आप तो खुद एंकर रहे हैं, जब पीछे से कहा जाता है और फिर वो मैंने कहा ना जरा तफसील से आप बात कर सके, इसीलिए मैं चाहूँगा कि मैं ब्रेक करूँ। और चौधरी यासीन साहब और हमारे बैरिस्टर का मौक़िफ़ तो हमने सुना, हमारे एक और साबिक़ प्राइम मिनिस्टर आपकी कश्मीर से वो भी हमारे साथ होंगे, मगर एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया।
यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस डीएनए। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा @8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते रहे जुनून की हिकायात खून चुका। कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहता है मुश्ताक मिन्हास, हमारे मिनिस्टर हैं हुकूमत आज़ाद कश्मीर के, मौजूद हैं, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट रहे हैं और हमें फरीद प्राचा साहब ने ज्वाइन किया। मुश्ताक वैसे पहले तो एक ज़माने में बड़ा बुनियादी सवाल ये उठाया जाता था कि पाकिस्तान की सियासी जमातों को कश्मीर में अव्वल तो होना नहीं चाहिए, चलें आ गई, लेकिन क्या नहीं आप समझते कि पाकिस्तानी सियासत इतनी तकसीम है, इतनी पोलराइजेशन है, इतनी कन्फ्रंटेशन और महादाराई है, उसमें एहतियात बरतनी थी और ख़ास तौर पर जो नवाज शरीफ की शख्सियत जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मुतनादा हो गई थी, गुरेज करना चाहिए था आपके प्राइम मिनिस्टर को, भले वो नवाज शरीफ की वजह से इलेक्ट हुए हों। मुश्ताक मिन्हास क्विक बताइए। जी बिल्कुल, आपका बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है मुजाहिद भाई। हम देखें कोई आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान की जमातों का काम करना, मैं ये समझता हूँ कि इलाके पाकिस्तान के नज़रिए के मुताबिक है और उसको स्ट्रेंथन करने के मुताबिक है।
تو اگر پیپلز پارٹی وہاں پر کام کر رہی ہے، جماعت اسلامی کام کر رہی ہے، باقی پی ٹی آئی کام کر رہی ہے اور اسی طرح پاکستان مسلم لیگ نواز کام کر رہی ہے، تو یہ بنیادی طور پر پاکستان کی جماعتیں ہیں اور ان کے جھنڈے پاکستان کے جھنڈے ہیں. وہ تو اس حوالے سے جو ایک نظریاتی وہاں پر فضا ہے، اس میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پر ساری پاکستان کی پارٹیوں کو وہاں پر جا کر کام کرنا چاہیے لوگوں کی. لیکن وہ جب کنٹروورسی آ جاتی ہے، لیکن تحت تنازع میں جب آتا ہے تو تقسیم یہ تمام پارٹیاں بہرحال ایک بات پر تو متفق ہے نا کہ کشمیر کی آزادی کے لیے، لیکن جب حکومت میں بیٹھی پارٹی جب یہ بات کرے گی جس سے جیسے جو آپ کے پرائم منسٹر کے بیان سے ہوا، تو ساری اپوزیشن جو ہے ایک طرف کھڑی اور کہتے ہیں جی انڈیا میں تو بڑا جشن من رہا ہے راجہ صاحب کے بیان پر. جی کوئی جشن نہیں بن رہا جی. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب پاکستان کے سیاستدان جو کہ جن کو ہم یہ انتہائی احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیکن جب وہ یہاں سے غیر ذمہ دارانہ بات کریں گے، ایک چیز ہوئی نہیں ہے. ہم آج بھی کہتے ہیں، ہمارا پرائم منسٹر آج بھی کہتا ہے مجاہد بھائی کہ میں علامہ اقبال اور قائد اعظم اور لیاقت علی خان اور محترمہ فاطمہ جناح کے پاکستان کے لیے کشمیری لڑ رہے ہیں. عمران خان کے جو پاکستان نیا پاکستان بنا رہا ہے، ہم اس کو نہ تسلیم کرتے ہیں، نہ ہمارا وزیر اعظم تسلیم کرتا ہے، نہ ہماری جماعت تسلیم کرتی ہے. یہ پاکستان کے نظریے کے خلاف سازش ہے، یہ جو کچھ عمران خان کے جلسوں میں اور باقی چیزوں میں ہو رہا ہے. تو میں یہاں سے یہ کہتا ہوں کہ آپ کی توسط سے کہ پاکستان کے اداروں کو بھی چاہیے، پاکستان کے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ کشمیر کی حساسیت کے اوپر سیاست نہ کریں. وزیر اعظم آزاد کشمیر نے ایسا کچھ نہیں کہا کہ یہ دوڑ کے انڈیا کے ایجنڈے کی جو ہے ترجمانی کر رہی ہے. ہمارے سارے ساتھی جو کہہ رہے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر، ان کو کوئی درد نہیں ہے، مقبوضہ کشمیر سے کسی کا کوئی تعلق نہیں ہے. وہاں پر لوگ پاکستان کے لیے اور پاکستان کے ساتھ علاق کے لیے اپنی شہداء کے جو جنازے ہیں، ان کے جو جسد خاکی ہیں، ان پر پاکستانی پرچم لپیٹ کے دفن کیا جا رہا ہے. تو ان کو کوئی درد نہیں ہے ان ساری چیزوں کا. یہ تو ایک نئے پاکستان کے اندر اپنے کچھ مخصوص خواہشات کی تکمیل کرنا چاہتے ہیں. پاکستان کے عوام کو نواز شریف نے 3 مرتبہ اقتدار میں لایا، 2018 میں انشاءاللہ مجاہد بھائی چوتھی مرتبہ بھی، اور ہم بھی دوسری 2/3 میجارٹی سے آزاد کشمیر میں آئے. اگلا الیکشن بھی جیتیں گے. ہم ووٹ کی طاقت سے آتے ہیں. یہ جو جس طریقے سے یہ آنا چاہتے ہیں، یہ اعلیٰ کاری کے طور پر ہم نہیں پسند کرتے، نہ کشمیر کے لوگ پسند کرتے ہیں، نہ مقبوضہ کشمیر کے. مقبوضہ کشمیر کے لوگ بھی ایک جمہوری پاکستان کو پسند کرتے ہیں. جی راجہ صاحب، یہ سب جو ہنگامہ نیا کھڑا ہو گیا اور یہ کہتے ہیں جی وضاحت کر دی، اور اس کے بعد جی پراچا صاحب آپ نے سنا ہوگا مشتاق مناج کیا کہہ رہے ہیں، وہ جو بیان آپ نے پڑھا. جی سنا ہے. جی تو کیا کہتے ہیں بریلوی صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی میں عرض کرتا ہوں کہ اس معاملے کے 2 پہلو ہیں. ایک پہلو تو یہ ہے کہ کیا راجہ فاروق حیدر صاحب نے یہ بیان دیا ہے. ہم تصور نہیں کر سکتے کہ ان کی بہرحال ایک جدوجہد ہے. مسلم لیگ نون سے ہمیں جتنا بھی اختلاف ہو، لیکن بہرحال وہ اس طرح کا بیان نہیں دے سکتے. اور اس طرح اگر اس کی رپورٹنگ غلط ہوئی ہے تو یہ خود افسوسناک ہے. لیکن اس موقع پہ اس بات کو ایک مرتبہ پھر دہرا لینا انتہائی ضروری ہے، خاص طور پر بھارت تک پہنچانے کے لیے، کہ پاکستان میں کشمیر بنے گا پاکستان، اور الحاق پاکستان کے علاوہ اور کوئی تصور جو ہے وہ نہ ہے، نہ قابل قبول ہے، چاہے وہ کوئی بھی کہے. اب صورتحال یہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں ایک بے مثال اور لازوال جدوجہد آزادی شروع ہے. ان کی تو 5ویں نسل قربانیاں دے رہی ہے. وہاں پر پاکستان زندہ باد کے نعرے لگتے ہیں، کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے لگتے ہیں. وہاں تو چھوٹی چھوٹی بچیاں سکولوں کی بستے اپنے گلے میں ڈالے ہوئے بھارت کے درندوں کا مقابلہ کر رہے ہیں. وہاں تو بھارت کی ہر چیز ناکام ہو گئی ہے. اس کا کرفیو ناکام ہو گیا، اس کی 7 لاکھ فوج ناکام ہو گئی، اس کی پیلٹ گن ناکام ہو گئی، اس کے مظالم ناکام ہو گئے. تو اس لیے یہ ایک ایسا نازک مرحلہ ہے کہ اس نازک مرحلے پہ پاکستان سے کوئی میسج، چاہے وہ غلط بیان ہوا ہے یا غلط رپورٹ ہوا ہے، کسی صورت بھی یہ نہیں جانا چاہیے. اور یہ انتہائی ان کے زخموں پر نمک پاشی کے مترادف ہوگا. اور اگر اس بارے میں کوئی بات ایسی ہے کہ ان کی تردید ہے، تو انہیں اپنی اس تردید کے ساتھ ایک کاروائی بھی کرنی چاہیے، پیمرا کے ذریعے سے بھی اور عدالتی ذریعے سے بھی،
کہ کس ایجنسی نے یہ جو ہے نیوز ایجنسی نے یہ جاری کیا اور کیوں جاری کیا ہے. اب اس کے ساتھ ایک اور پہلو بھی میں مختصر ہے ایک اگر میں ذرا سا چلا جاؤں کیونکہ ذرا تاخیر سے، لیکن سے ایک سابق وزیر اعظم سردار عتیق احمد خان جموں کشمیر مجاہد صاحب ہیں، انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا. سردار صاحب، عتیق صاحب، پراٹا صاحب کہہ رہے ہیں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ راجہ فاروق حیدر اس طرح کا بیان دے سکتے ہیں کہ جس پر انڈیا میں جشن منے. اور ہمارے مشتاق مناز صاحب کہہ رہے تھے کوئی جشن نہیں بن رہا اور یہ ہارے ہوئے لوگ سب ایسی باتیں کر رہے ہیں. سردار صاحب کیا کہتے ہیں آپ کا، اور آپ کا تو جنریشنز کا بڑا ہے، کہ واقعی سیاق و سباق سے ہٹ کر بیان آیا ہے یا راجہ فاروق حیدر کا بیان واقعی ہے جیسا کہ بتایا جا رہا ہے؟ سردار عتیق صاحب. دیکھیے مجاہد صاحب، میں نے یہ گزارش کرنی ہے، میں کچھ گفتگو ہلالی صاحب کی بھی سنی ہے اور بالکل میں اسی کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو تحریک آزادی کشمیر کی صورت ہے، مظفر آباد میں بیٹھے ہوئے وزیر اعظم کی بڑی ذمہ داری ہے. پھر وہ ایک ہی وقت میں اگر ایک بات کرتے وہ غلط رپورٹ ہوتی تو اس کے بارے میں بات کی جا سکتی ہے، لیکن انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے بارے میں، میاں محمد نواز شریف کی محبت کے تقاضوں کے بارے میں اور ساتھ ہی ساتھ تحریک آزادی کشمیر کے بارے میں بات کی ہے. یہ جو علاقے پاکستان کا نظریہ ہے، یہ کشمیریوں نے پاکستان بننے سے پہلے 19 جولائی 1947 کو اپنی تقدیر کو پاکستان کے ساتھ وابستہ کیا ہے. اور کشمیریوں نے جناب کوئی شرط نہیں رکھی کہ صدارتی نظام ہوگا، جمہوری نظام ہوگا، پارلیمانی نظام ہوگا. کشمیریوں نے شخصیات کے ساتھ نہیں بلکہ اسلامیہ نے پاکستان کے ساتھ اور مملکت خداداد پاکستان کے ساتھ اپنی تقدیر کو وابستہ کیا ہے. یہ جو بیان ہے اس سے بڑی شدید دل آزاری ہوئی ہے تحریک آزادی کشمیر کے بالکل ٹھیک کہا ایمبیسڈر صاحب نے، آغا ہلالی صاحب نے، کہ وہاں پر لوگوں کے زخموں پر نمک پاشی ہوئی ہے. اور ایسے وقت میں جب برہان وانی کی شہادت ہو چکی ہو، ایسے وقت میں جب نریندر مودی کشمیر میں پریشانی کو اٹھا کے امریکہ میں اور اسرائیل میں پھرتے ہوں کہ میں وہاں مقابلہ کرنے میں ناکام ہوں، تو یہ جو بات ہے یہ غلط رپورٹنگ کی بات نہیں ہے. غلط رپورٹنگ ہے تو انہیں اس اخبار کے خلاف جانا چاہیے، انہیں اس ٹی وی کے خلاف جانا چاہیے، پیمرا میں جانا چاہیے. لیکن یہ جو بار بار یہ کہنا ان کی طرف سے کہ میں ایسے پاکستان کو نہیں مانتا، یہ جو بچیاں ہیں یہ ادھر بنی گالا جا سکتی ہیں، یہ ساری باتیں آپ اکٹھی کر کے دیکھیں تو مجھے بہت افسوس ہے. میں تو سچی بات ہے میں شرمندگی میں مجاہد صاحب شرمندگی محسوس کرتا ہوں اور مجھے افسوس محسوس کرتا ہوں. میرا دل دکھتا ہے کہ کیا نواز شریف صاحب نے اسی مقصد کے لیے آزاد کشمیر میں تاریخ کی بدترین دھاندلی کر کے، انٹیلیجنس بیورو کو استعمال کر کے، نادرا کو استعمال کر کے، کشمیر کانسل کو استعمال کر کے، پی ٹی وی کو استعمال کر کے، یہ سارا دھندا کر کے تو یہ انہوں نے جا کے وہاں پر یہ نظام قائم کیا تھا کہ جو آج تحریک آزادی کشمیر کی پشت چھرا گھوم رہا ہے اور سارے پاکستانیوں کے دل زخمی کر رہا ہے. یہ پاکستان ہماری آخری پناہ گاہ ہے. کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ مجاہد اول سردار عبدالقیوم خان کا دیا ہوا ہے، جسے آج کشمیر سے کراچی تک لوگ لگا رہے ہیں. یہ بہت افسوس کا مقام ہے اور میں اس پر جتنی مذمت کروں کم ہے. جی مشتاق مناز، سوری میں نے کہا نا کہ یہ تو پوری اپوزیشن ہی کو بیچار کرتے. ٹھیک ہے، پراٹا صاحب نے ایک بات کہی، فرید پراٹا صاحب نے ہماری جماعت اسلامی کے. جی کیا کہیں گے مشتاق؟ جی مجاہد بھائی دیکھیں، جب ایک بات میرے لیے قابل احترام ہے، سردار عتیق احمد خان بھی پراچا صاحب نے جو بات کی ہے اس کی انڈورسمنٹ کرتے ہوئے میں آگے چلوں گا کہ ہم جب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ بات نہیں کہی، ببانگ دول تیسرے دن سے ہر ٹی وی چینل، ہر پریس کانفرنس میں ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم سے ایک غلط بات منسوخ کی جا رہی ہے اور جس اخبار نے چھاپا اس تک یہ بات کنوے ہو گئی ہے، کسی ایجنسی کی رپورٹ ہے، اس کے خلاف جو ہے نا باقاعدہ نوٹسز جا رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود اگر یہ دھکے سے بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب چاہیں یا سردار عتیق احمد خان چاہیں کہ نہیں انہوں نے یہ بات کہی ہے، یا انڈائریکٹ آپ دیکھیں پیپلز پارٹی والے کہہ رہے ہیں، تو یہ کس کی خدمت ہے؟ یہ بھارتی ایجنڈے کی خدمت ہے. جب آپ ایک وزیر اعظم جو کہ انتہائی ذمہ دار شخص ہے، جس کی حب الوطنی شک و شبے سے بالاتر ہے، وہ پاکستانیوں سے بڑھ کے پاکستانی ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ بات یہ سوچ بھی نہیں سکتا، کشمیری 70 سال سے پاکستان کا حصہ بننے کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں، تو اس کے باوجود یہ تمام پنڈورا باکس کھول کے اس کے پیچھے پڑ جانا کہ نہیں تم نے یہ لازمی یہ کہا ہے. تو پھر انڈین میڈیا جو وہاں پر اس وقت شور غوغا کر رہا ہے، تو اس کے لیے کنٹینٹ کون جنریٹ کر رہا ہے؟ یہ دیکھا جائے. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہم علاقے پاکستان کے سب سے بڑے علمبردار ہیں، یہ پرچم پاکستان کا ہم نے ہاتھ میں اٹھا کر آگے بڑھ رہے ہیں. تو جو کہہ رہے کہ نہیں آپ نے یہ بات کہی ہے، تو یہ میں نے ان کی ابلوطنی پر شک کرتا، یہ بڑے لوگ ہیں، لیکن بھارتی میڈیا کے اندر ان جیسے لوگوں کے بیانات کی وجہ سے پاکستان کی جگ اسائی ہو رہی ہے اور کشمیریوں کی.
تو یہ اکاؤنٹیبل یہ ہونے چاہیے یا ہم ہونے چاہیے جو کہ پاکستان کی ایک خالق جبات کی ہم وہاں پر ترجمانی کر رہے ہیں. جیسا کہ میں نے کہا کہ وزیر اعظم نواز شریف کی رخصتی کے ہم سے بڑا حب الوطن کون ہے, ہم ان سے سرٹیفکیٹ لیں. وزیر اعظم نواز شریف کی رخصتی کے ساتھ ہی جیسے ایک بار پھر وزیر اعظم آزاد پاکستانی سیاست میں ایک انتہائی بھونچال پیدا کر دیا ہے. میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں اپنے مہمانوں سے معاف کیجیے گا مزید گفتگو کروں کہ ایک بہت اہم فیصلہ کل ہونے جا رہا ہے اور نئے وزیر اعظم یعنی شاہد خاقان عباسی کا نامزد کیا ہے مسلم لیگ نون نے. ان کو بھی چیلنج کیا گیا ہے, اپوزیشن بھی سامنے ابھی تک تو کوئی متفقہ امیدوار نہیں لائی. تو بریک, ایک مختصر سے بریک کے بعد اس پر گفتگو کریں گے کہ عباسی صاحب کو جو چیلنج کیا گیا ہے اس کا کیا واقعی کوئی نتیجہ نکلے گا. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا. کوئی ہے جو ان دہکتی ہوئی گرمیوں میں بھی آپ کے لیے آگ سے کھیلتا ہے, ایسے میں لگے نہ بجھنے والی تجربہ بھی, سوچ وچار بھی, جہاں لازم ہو وہاں تکرار بھی. اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث ڈی این اے میں. پیش ہوتی ہیں بڑی خبریں اور ان کے اندر کی خبر. ہوتی ہے گہری سوچ بچار, ہوتا ہے پھر گہرا تجزیہ. یوں بنتا ہے ایک پروگرام ڈیبیٹ نیوز اینالیسس ڈی این اے. ہم عوام ہیں یا رعایا, ہمارے حقوق کی پامالی آخر کب تک؟ ارب پتی حکمران اور فاقہ کا شباب, کیا غربت ناقابل حل مسئلہ ہے؟ سیاست بینک اکاؤنٹس کی غلام کیوں؟ عوامی سیاست کے زمانے کیا ہوئے؟ سیاست برائے عوام یا برائے دولت؟ ہماری زندگی سے جڑے سوالوں کے جواب دیکھیے پروگرام سچویشن روم میں. دیکھیے پروگرام سچویشن روم جمعے سے اتوار شام 7:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر. آوازوں کے شور میں مقاصد گم ہو جاتے ہیں. تکرار کی تلخی میں بات بنتی نہیں, بگڑتی ہے. لیکن ہم تلخی سے نہیں, مکالمے سے بات بڑھائیں گے. ہم ہر اہم خبر کی تہ تک پہنچیں گے لیکن ثبوت کی روشنی. ہم ہر بات کریں گے لیکن حقائق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ. نسیم زہرا @8 میں دیکھیے پروگرام نسیم زہرا @8 جمعے سے اتوار رات 8:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر. لکھتے رہے جنوں کی حکایات خون چکام. قلم اور اسکرین تک کا طویل تجربہ کیا. ایک بھرپور صحافتی تاریخ کے ساتھ پروگرام مجاہد لائیو. دیکھیے پروگرام مجاہد لائیو پیر سے جمعرات شام 7:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر. پیناما لیکس میں ابھی تک $55 بلین پاکستانیوں کا آئیڈینٹیفائی ہوا ہے. ہمارے ملک کی عورتیں جو ہیں وہ ٹارچ لائٹوں میں اپنے بچے جننے پہ مجبور ہو گئی. کیا ابھی یہ گارنٹی ہے کہ آگے ایسا وہیں پہ نہیں ہوگا یا کہیں اور پہ نہیں ہوگا؟ سچی بات ہے کہ میرے پاس بات کی کسی بات کا جواب نہیں. جہانگیر ترین کی سیاست خطرے میں پڑ گئی تھی جب ان کو یہ بتایا گیا کہ انہوں نے قرضے معاف کروائے ہیں. ہمارے یہاں کا عدالتی نظام اگر سہولت مرزا کو پھانسی دیتا ہے, اس آدمی کو کیوں چھوڑ دیتا ہے جو سہولت مرزا بنانے والا؟ کیا کوئی بھی کرپٹ سیاستدان جو ہے اس کی چوری جو ہے سردار عتیق احمد خان صاحب نے, اور آپ کو علم ہے کہ مجاہد اول سردار قیوم خان کی جو قربانی ہے ان کے صاحبزادے وہ خود بھی پرائم منسٹر اور رہ چکے ہیں. صاحب آج راجہ صاحب نے یعنی کچھ تردید تو کی اور انہوں نے کہا میں تصور نہیں کر سکتا تھا. میں نے تو یہ کہا تھا
کہ میں عمران خان کے پاکستان کو نہیں مانتا، میں تو علامہ اقبال اور قائد اعظم اور ان کے پاکستان کو مانتا ہوں، تو میرے بیان کو غلط تناظر میں لیا گیا. سردار عتیق صاحب بہت ہی اسپیسیفک کوئک، وقت کم ہے. مجاہد صاحب ایک تو میں یہ کہتا ہوں کہ مشتاق میراث صاحب ہمارے جماعت سال دانشور ہیں، ہمارے عزیز دوست ہیں، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے نہیں کہا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے 2-3 مرتبہ راجہ فاروق حیدر صاحب نے جو باتیں کی ہیں وہ ایک سے ایک قابل اعتراض ہے. پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ علامہ اقبال کا پاکستان، میں قائد اعظم کا پاکستان تلاش کروں، تیسرا آدمی عمران خان کا تلاش کرے، چوتھا نواز شریف کا تلاش کرے. کشمیریوں نے 70 سال کے تجربے میں غیر مشروط طور پر اپنے آپ کو پاکستان سے وابستہ کیا ہوا ہے. کسی نے تختی نہیں لگائی کہ عمران خان کا پاکستان یا نواز شریف کا پاکستان ہے. پاکستان ہے یہ جس نے جو 70 سال کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے اسی سانس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے خلاف بات کی ہے. انہوں نے اسی سانس میں پی ٹی آئی کی جوان سال بچیاں جو ہماری بہنوں بچیوں کی جگہ ہیں، جو کارکن ہیں، جو اپنی خوشی چھوڑ کر جمہوری نظام کے لیے اپنے ماں باپ کے ساتھ وہاں آئی ہیں. 3-4 باتیں ہیں. اور میں یہ کہتا ہوں جی کہ آپ کو یہ حق کس نے دیا، یہ مینڈیٹ کس نے دیا آپ کو کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ میں اس پاکستان کو نہیں مانتا، اور میں بھی کہتا ہوں کہ میں اپنی بات پر. اچھا پھر ان کے کلپ چل رہے ہیں، ہندوستان کا میڈیا ہو یا پاکستان کا میڈیا ہو، یہ الیکٹرانک میڈیا کا زمانہ ہے مجاہد صاحب، ان کی ویڈیو کلپس چل رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ چل رہے ہیں، ٹی وی پہ چل رہے ہیں. سب سے لمبی رپورٹنگ آپ کے ہاں 21-22 منٹ کی ہوئی ہے، چینل 24 نے کی ہے. تو کس طرح غلطی کی بات ہے، سوال ہی پیدا ہوتا ہے. اور پھر آخری بات میں یہ کہتا ہوں کہ جس میڈیا گروپ نے رپورٹ کیا ہے وہ اس ملک میں معروف ہے سب سے زیادہ نواز لیگ کی سپورٹ کرنے کے لیے. اگر آپ کو اعتراض ہے تو آپ کو فوری طور پر وکیل کو نوٹس دینا چاہیے، وکیل کے ذریعے نوٹس دینا چاہیے. کوئی ہوسٹائل اخبار ہوتا، کوئی ناراض اخبار ہوتا تو بالکل اور بات تھی. تو یہ بالکل سمجھ سے آنے والی بات نہیں ہے جو کی جا رہی ہے. سردار عتیق صاحب ہمارے ساتھ تھے، اور میں بھی چاہ رہا تھا کہ ذرا اس میں اور تفوتی کہ بہرحال پرائم منسٹر آزاد کشمیر نے جو بیان دیا، غالباً پاکستان کی تاریخ میں کسی کشمیر کے پرائم منسٹر، صدر یا فرد نے یا سیاستدان نے اس طرح کا بیان نہیں دیا. اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ساری اپوزیشن پارٹیاں ایک طرف ہو گئی ہیں. مجاہد علی کو اجازت دیجیے، کل آپ کے سامنے پھر اسی وقت حاضر ہوں گے.